अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल से आगे। और आज हम पाकिस्तान और पाकिस्तान के गिरदो नवा में होने वाले सियासी, जुग्राफियाई और माशी सूरत हाल के तनाज़ुर में बातचीत करेंगे। पाकिस्तान के मशरक़ में इंडिया एक बड़े मेगा इंटरनेशनल प्रोजेक्ट का आगाज़ करने जा रहा है, जिसका G20 कॉन्फ्रेंस के मौके पर ऐलान किया गया और इस पे MOU पे दस्तखत भी किए गए। इसमें सऊदी अरब और UAE और अमेरिका भी शामिल हैं। इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकनॉमिक कॉरिडोर का ये प्रोजेक्ट है, जबकि पाकिस्तान के मगरब में चाइना जो है कि मुतअद्दिद जो इंटरनेशनल ट्रेड रूट्स के मंसूबे जो है कि वन बेल्ट वन रोड, CPEC, BRI मुख्तलिफ के नाम है। और चाइना एक तरफ सेंट्रल एशियन स्टेट से होता हुआ वो यूरोप तक एक्सेस हासिल कर रहा है और एक तरफ वो पाकिस्तान में CPEC पे काम कर रहा है। ये जो सारी जुग्राफियाई सूरत हाल है, इसके तनाजुर में जो इस वक्त इंडिया में डेवलपमेंट हुई है G20 की, उसके तनाजुर में बहुत से खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है। आज हम इसी हवाले से एक तो बातचीत करेंगे कि ये पान के लिए क्या ख़तरात की घंटी है या पाकिस्तान के लिए कुछ नई विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी भी है। और अगर हम अपने मुल्क के अंदर जहाँ पे माशी और सियासी अदम इस्तेहकाम जो है कि वो थमता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, यहाँ पे हालात कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, अगर इन हालात को हम बेहतर बना लें तो किस तरह से हम दुनिया की इस बदलती हुई माशी सूरत हाल से, तिजारती सूरत हाल से फ़ायदा उठा सकते हैं। इस हवाले से इस प्रोग्राम के हिस्से में हम बातचीत करेंगे। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं वली जाहिद साहब, जो कि प्रेसिडेंट है चाइना सेंटर टुडे के, और इसके अलावा प्रेसिडेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन, और पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी के ऊपर काफ़ी रिसर्च किया है। वली साहब, बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने का। बुनियादी क्वेश्चन आपसे यही है कि क्या ये जो G20 समिट का एलामिया और वहाँ पर जो ये डेवलपमेंट हुई, एक इनिशिएटिव नया शुरू हो रहा है, इसके लिए वाकई पाकिस्तान के लिए कुछ खदशात या ख़तरात हैं या ये एक अपॉर्चुनिटी है, और अगर खित्ते के अंदर कोई भी इस किस्म की बड़ी सरगर्मी होती है तो पाकिस्तान भी उससे फ़ायदा उठा सकता है? जी, बहुत शुक्रिया खालिद। सबसे पहले तो मुझे आप इजाज़त दीजिए कि बहैसियत पाकिस्तानी मैं एक गम का इजहार कर सकूं, और वो गम है 10 सालों के ज़ाया होने का। क्योंकि जो BRI है, CPEC उससे पहले है। BRI अनाउंस हुआ था 2015 में, अगरचे यानी कंसीव हुआ 2013 में, लेकिन जो CPEC है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये 2013 में MOU इसका साइन हो गया था। इसी तरह जैसे IMEC का G20 के इजलास में सितंबर में साइन हुआ है। इसमें जो 2013 से लेके 17 तक का टाइम है, इसमें भी हमने कोई एक आध साल ज़ाया किया। यानी अब मैं वैसी पाकिस्तानी बात कर रहा हूँ, वो जो हमारा धरने की वजह से चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का पाकिस्तान का दौरा नहीं हो सका, तो 1-1.5 साल का वो ज़िया है। उसके बाद सिर्फ हमें 15 से लेके 17 तक उसके ऊपर एक्टिवली काम करने का मौका मिला। यानी हमने जो साल ज़ाया किए, 10 साल में हम प्रोग्रेस में इतना आगे चले जाते कि आज अगर IMEC यानी अनाउंस होता तो हम ऑलरेडी बहुत सारी ग्राउंड कवर कर चुके होते। आई थिंक हमने वो वैक्यूम दिया है। तो एक तो पाकिस्तान की नाकामी है बड़ी शदीद किस्म की कि हम रिसिपिएंट कंट्री थे, हम चाइना के नेबर थे। चाइना का ये जो BRI है, बेल्ट एंड रोड, उसका फ्लैगशिप प्रोजेक्ट था। तो चाइना इसको भी दुनिया के सामने पेश करता कि भाई देखिए हमने ये अपने एक नेबर कंट्री में किया है, तो हम हर एतबार से बेनिफिशियरी हो सकते थे। बट द वे वी मेस्ड अप, या जिस तरह भी इमरान खान प्रोजेक्ट है उसको लाना या ले जाना, इसमें जो 5 साल हमने एक्सक्लूसिवली इनके ज़ाया किए, और जो 2 साल नवाज शरीफ को हटाने के बाद के उनकी गवर्नमेंट में रहते हुए ज़ाया किए, आई थिंक ये बहुत बड़ा लॉस है। इसके अंदर 2 साल कोरोना के भी शामिल कर लेने चाहिए। मैं वैसे उसकी वजह से भी काफ़ी चीज़ें डिस्टर्ब हुई पाकिस्तान में भी, इंटरनेशनल। हाँ, आप कर लीजिए। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, आप जी एब्सोल्युटली, हाँ, उसमें आप वो भी एक नेचुरल जो है फैक्टर जो बियॉन्ड कंट्रोल है फॉर एनीवन, वो भी उसमें शामिल है, जो शायद अभी IMEC को ना हो। तो फर्ज कीजिए अगर इस तरह का कोई और नहीं आता तो इनको सॉलिड 10 साल मिलेंगे अगर हमने कंपेयर करना है दोनों की एक्टिविटीज को इन फॉर एग्जांपल इन फ्यूचर। अच्छा, दूसरा इस दौरान में एक और बड़ी डेवलपमेंट है कि चूंकि आपको याद होगा कि जब BRI इन्होंने कंसीव किया कजाकिस्तान में 2013 में प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने, हालांकि वो एक बड़े फोरम पे था, इसके बावजूद 2015 2 साल तक दुनिया को पता नहीं चला BRI का। उसको वन बेल्ट वन रोड कहा जाता था, ओबोर, जिसके नाम की अमेरिका ने मुखालिफत की कि आप कैसे वन बेल्ट कह सकते हैं। अगर मैं देख रहा था कि G20 में भी
یہی ہے ون ورلڈ، یعنی تھیم وہی چل رہا ہے جس کے اوپر امریکہ نے اعتراض کیا، تو اپنے نام میں بھی انہوں نے وہی ان پٹ کیا جو جس کے اوپر انیشلی اعتراض تھا. اچھا، تو یہ چائنا نے اپنا سارا ہوم ورک کرنے کے بعد دنیا کو بتایا کہ ہم اس $1 ٹریلین پروجیکٹ کے اوپر جا رہے ہیں اور اتنے 62 یا 68 ملکوں میں ہم یہ جائیں گے. دیٹ مینس کہ امریکہ کے لیے بہت بڑا سرپرائز تھا. یعنی اس کو آپ کو کہہ لیں اکنامک یا انفراسٹرکچر کی ٹرمز کے اندر کہ یہ اس نے کیا. لیکن یہ جو ویکیوم ہوا چاہے کووڈ کی وجہ سے یا ہماری اپنی نالائکی کی وجہ سے، اس میں امریکہ کو مل گیا ایک کاؤنٹر میجر کا، ایک آلٹرنیٹیو پلان کرنے کا، اور جس کے نتیجے میں یہ آئی میک کا یعنی جو پروجیکٹ ہے. ولی صاحب یہ کتنا کامیاب ثابت ہو سکتا ہے؟ دو حوالوں سے. ایک، ہمیں اگر آپ تھوڑا سا ماضی میں جائیں تو انڈیا اور امریکہ نے سول نیوکلیر کا ایک ایگریمنٹ کیا تھا، لیکن ابھی تک آن گراؤنڈ کوئی بڑا پروجیکٹ وہ نہیں لے کے آ سکے، جبکہ پاکستان جو ہے کہ نیوکلیر پاور سول نیوکلیر کے اندر چائنا کے ساتھ جو ہماری پارٹنرشپ ہے اس کے نتیجے میں ہم C5 تک پہنچ چکے ہیں، اور K2 کراچی میں بھی 2 پروجیکٹ ہم لگا چکے ہیں. اور دوسرا جو ہے کہ اس کے اندر ایک اور معاملہ، اگر آپ اس کو سی پیک کو دیکھیں اور جو انڈیا اور یورپ تک جو پروجیکٹ یہ کنسیو کیا جا رہا ہے، اس کے اندر بمبئی سے دبئی تک جو ہے کہ آپ سمندر کے راستے میں، پھر آپ زمین پر آتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے کہ آپ لبنان سے یورپ تک پھر سمندر میں آپ جا رہے ہیں. تو اس کی بھی کنیکٹیوٹی جو ہے 2-3 وے آ رہی ہے، جبکہ ہمارا سی پیک جو ہے بالکل ڈائریکٹ اسٹریٹ، چاہے ہم ریل کریں روڈ کریں بالکل اسٹریٹ ہے، ہم کنیکٹ کر دیتے ہیں سمندر سے، اور پھر آگے مڈل ایسٹ سے آپ کر سکتے ہیں. تو اس تناظر کے اندر اس کے اندر کتنی کامیابی کے امکانات ہیں؟ کیونکہ ماضی میں بھی امریکہ نے انڈیا کے ساتھ ایگریمنٹس تو کیے، لیکن آن گراؤنڈ کچھ اتنی تیز رفتاری کے ساتھ کام نہیں ہو سکا. تو ابھی بھی کیا صرف چائنا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یا اس خطے کے اندر دیگر بڑے پروجیکٹ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک یہ اناؤنسمنٹ تو اچھی دکھائی دیتی ہے، پریکٹیکلی کتنا یہ فیزیبل آپ کو نظر آ رہا ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ آپ جو پیرالل ڈرا کر رہے ہیں نا وہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ وہ جو پروجیکٹس ہیں آپ نیوکلیر کہہ لیں، وہ اور طرح کے وہ انفراسٹرکچر کے پروجیکٹس نہیں ہیں. بٹ لیٹس یعنی آپ اس کو اسٹریٹجک کہہ لیں یا کسی یعنی اور طرح سے جو انفراسٹرکچر کے پیورلی یعنی جو راستوں کے ہیں. چونکہ ریئل ایشو یہ ہے کہ اگر کوئی چوک پوائنٹ آئے سی کے اوپر تو آپ کے پاس آلٹرنیٹیو کیا ہے. تو جو اسٹریٹ آف ملائکہ کا چوک پوائنٹ ہے اس کے لیے انہوں نے کہا چائنا نے کہ اوکے ہم یعنی خنجراب سے گوادر جاتے ہیں. تو بیسیکلی یہ اس کی سیفٹی ہے. اب اس میں بھی جو ہمارے سڑک کے 3 روٹس ہیں، یعنی اگر 3 ہمارے موٹر وے والے راؤٹس تھے، اگر اس میں بھی بلاکیج آتی ہے تو پھر ہمارے پاس ML1 ہے جو ریلوے لائن کا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ چائنا از لوکنگ ایٹ کہ جہاں پہ اگر سی میں اس کو کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو لینڈ روٹس ہو، لینڈ میں مسئلہ پیش آتا ہے تو اس کے پاس ریلوے ٹریک ہو. تو جو آئی میک ہے وہ بھی یہی کرے گا. اچھا، دوسرا یہ تھا کہ گوادر کے بعد پھر ہم نے سی سے ہی مڈل ایسٹ کو ٹچ کرنا تھا، ہم نے بھی وہی کرنا ہے. تو ممبئی سے بھی اگر وہ جبل علی یا دبئی میں ٹچ کرے گا تو وہ جہاز میں ہی کرے گا، اور اس راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ جو یہ اگر آپ پیورلی آئی میک کے حوالے سے پوچھیں کہ اس کے اندر کوئی ایسا رکاوٹ والا یعنی آپشن موجود ہے کہ جہاں پہ ان کو ڈیفیکلٹی آ سکتی ہے. میرا خیال ہے کہ وہ سیریس ہے جو یہ سارا بنانے میں. اور یہ آلٹرنیٹیو بھی ہے کہ اگر چائنا وہ نہیں کر سکا جو اس کا انیشل پلان تھا BRI میں، تو دنیا نے تو ظاہر آگے بڑھنا ہے، انفراسٹرکچر نے تو بننا ہے، دنیا نے کنیکٹ ہونا ہے. تو چائنا اس کو لیڈ کرے یا اس کو امریکہ یا اس کے جو الائز ہیں. تو ابھی جن لوگوں نے G20 میں یہ سارا آئی میک پلان کیا، یہ سارے یعنی اس کے الائز ہیں، US کے الائز ہیں. اب اور جو BRI میں تھے وہ زیادہ تر چائنا کے الائز ہیں. اچھا، اس میں جو ایک کامن ہے وہ ہے اٹلی. چونکہ اٹلی BRI کا بھی حصہ ہے اور یہ آئی میک کا بھی حصہ ہے. اور اس طرح کچھ پارٹ میں یعنی ظاہر جو انڈیا ہے وہ اپنے آپ کو چائنا کے برابر سمجھتا ہے. تو وہ نہیں سمجھتا کہ وہ کسی اور کے یعنی جو گرینڈ مشن ہے یا گرینڈ ایمبیشن ہے اس کا حصہ بنے. لیکن اب ظاہر ہے اس کو وہ لیڈ کرے گا. تو آپ نے جو اگر یہ سوال ہے کہ کیا کامیابی کتنے امکان ہے، ابھی صرف چونکہ MOU سائن ہوئے ہیں، اگلے 2 مہینوں میں ان کی جو ٹیمز ہیں وہ بیٹھیں گی، جو ٹائم لائنز اسٹیبلش کریں گی، جو راؤٹس اسٹیبلش کریں گی، بجٹس اسٹیبلش کریں گی. تو میرا خیال ہے اگلے 2-3 مہینوں میں شکل اس زیادہ واضح ہو جائے گی. ایک اور چیز جو ولی صاحب آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ وہ یہ ہے کہ اگر ہم انڈیا کو دیکھیں تو بیک وقت جو ہے کہ اس خطے میں رشیا کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ان کے SCO کے اندر بھی، اور ویسے بھی بائی لیٹرل ریلیشن بڑے اچھے ہیں ان کے.
اور چائنا کے ساتھ بھی وہ ٹریڈ روٹ کی بات بھی کرتے ہیں اور بہت سے معاملات جہاں پہ ان کی اسٹریٹجک ایشوز کے اوپر یا باقی ایشوز کے اوپر تنازعات ہیں، لیکن وہ اپنے تعلقات کو بہتر بھی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دوسری طرف امریکہ کے ساتھ بھی ان کے بالکل ویسے ہی تعلقات ہیں جیسے ان کے رشیا کے ساتھ ہیں۔ اچھا، پاکستان جو ہے کہ وہ اپنے یہ جو ہماری فارن پالیسی کہہ لیں یا اس جو دنیا کے اندر جو مختلف گروپس ہیں ان میں وہ بیلنس برقرار نہیں رکھ سکا پاکستان، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے اور اس کے ہمیں جو نقصانات اٹھانے پڑے ہیں، اب ہم کس طرح سے اپنے آپ کو ری وزٹ کر سکتے ہیں اپنی پالیسیز کو، کہ تاکہ ہم ایٹ لیسٹ ہم بالکل ان دونوں خطوں کے درمیان میں، اب آپ ہمارے مغرب میں بھی ہمارے مشرق میں بھی انیشیٹو بہت زیادہ ہے، ہمارا اپنا سی پیک 1 فیز اور 2nd فیز میں ہم شاید جا بھی نہیں سکے، تو اس تناظر کے اندر ہمیں اب کیسے جو ہے کہ اپنے آپ کو آگے لے کے جانا ہوگا؟ بالکل، آئی تھنک آپ نے بہت قیمتی بات کی ہے۔ اگر انڈیا کو ہی لے تو انڈیا ایس سی او کا بھی حصہ ہے، شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کا، برکس کا بھی حصہ ہے، جن کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ بیسیکلی جو امریکہ ہے اس کو کمزور کریں گے یا G7 کو کمزور کریں گے، لیکن وہ G20 کا بھی حصہ ہے۔ دیٹ مینس کہ دونوں، تو یہ میرے خیال میں بہت آئیڈیل انویبل سچویشن ہے۔ اچھا، وہ بیلنس کیوں کر پا رہا ہے؟ اس کی بڑی سمپل ریزن ہے کہ اٹس اے اکانومی۔ بلکہ جب میں جن میں بہت ایکٹیولی لکھ رہا تھا تو میرا 2015 یا 16 کا تھا، جو ہر سال سمٹ ہوتا ہے UNGA کا، یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کا، تو اس سال میں نے دونوں جو پرائم منسٹرز ہیں، نواز شریف، ان کا جو US کا وزٹ جو وہ تھا پلان، وہ میں نے نوٹ کیا، اور میں نے اس کو مودی کا وہ نوٹ کیا۔ مودی کی ساری ملاقاتیں تھیں جو US کمپنیز ہیں ان کے CEO سے، جیسے گوگل کا CEO ہے، فیس بک کا، اس طرح کے لوگوں سے، مائکروسافٹ کا۔ اچھا، تو اور ہمارے پرائم منسٹر کی ظاہر وہ ٹپیکل جس طرح ہوتا ہے کہ بل گیٹس سے مل لیا، ان سے وہ کیا جو پیسے ہوتے ہیں یہ لیتے ہیں ان سے پولیو کے لیے، تو کائنڈ آف، تو میں نے پھر ایک پوسٹ لکھی، اس کا عنوان ہی آپ کو انڈیکیٹ کرے گا وہ کتنی کلیئرٹی ہے۔ میں نے اس کا نام رکھا اٹس اے اکانومی اسٹوپڈ۔ تو جو مودی کی جو اس وقت کی وزٹ ہے، حالانکہ وہ شروعات تھی کہ جہاں پہ انڈیا اپنے اکنامک ایمبیشن کا انڈیکیشن دے رہا تھا، تو اس انڈیکیشن میں اگر آپ کا جو پورا یعنی آپ کی ایٹنڈیری ہے دیٹس فلڈ ود بریک فاسٹ ود CEOs، میٹنگز ود CEOs، کس کو آپ نے انڈیا میں لانا ہے، تو یہ 4-5 سال بعد اس کے ریزلٹ ظاہر ہوتے ہیں، اور جو کہ ریزلٹ ظاہر ہوئے، یعنی جو کچھ 2015 میں دونوں پرائم منسٹرز نے کیا، اس کے ریزلٹس آج 2023 میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب آپ نے مجھ سے سوال کیا کہ پاکستان ایسا کیا کرے، تو میرا خیال ہے کہ میرا آنسر وہی ہوگا کہ اٹس اے اکانومی اسٹوپڈ۔ آپ کو اپنی ساری جو باقی کنورسیشنز ہیں جو پیریفرل ہیں، ٹریویل ہیں، ان سے ہٹنا پڑے گا، اکانومی کے بارے میں بات کرنی پڑے گی، بزنس کو جو پاکستان کے اندر ایک لیول پلینگ فیلڈ ہے وہ کرنا پڑے گا، پاکستان میں بزنس کو سیف کرنا پڑے گا، ملٹی نیشنلز کو یہاں سے ہر ملٹی نیشنل ایگزٹ کے، میں چونکہ کوچ بھی ہوں ملٹی نیشنلز کا، ان کا ٹرینر بھی ہوں، پاکستان میں ہر ملٹی نیشنل یا جا چکی ہے یا جانے کے دہانے پہ ہے، اور جو کوئی FDI ہے وہ نہیں آ رہا۔ دیٹ مینس ہم تو ہمارے یہاں تو اکانومی کی بات ہو ہی نہیں رہی، ہمارے یہاں سیکیورٹی کی بات ہو رہی ہے، ہمارے یہاں سیفٹی کی بات ہو رہی ہے، ٹیررزم کی بات ہو رہی ہے، فلاں آ گیا، فلاں جگہ مر گیا، اس جگہ پہ اتنے لوگ آ گئے، ایسے علاقے میں کون انویسٹ کرے گا؟ لہٰذا ولی زاہد صاحب، یہ جو معاملہ ہے اس پہ معیشت ہمیشہ وہیں پنپتی ہیں، جیسے آپ بات کریں سیکیورٹی کی، امن و امان کی، دہشت گردی کی، جہاں پر ایک انیبلنگ انوائرمنٹ ہو، جہاں پر نہ امن و امان کے مسائل ہوں، نہ پہ وہاں پہ سیاسی اشتعال انگیزیاں ہوں، نہ باقی سارے یہ جو انتشار ہمیں نظر آتے ہیں، پر ہمارے ہاں تو ہر اعتبار سے جو سوسائٹی ہے بڑی وہ ہاسٹائل قسم کی اس وقت انوائرمنٹ بنی ہوئی ہے۔ تو اس کو ختم کرنے کے لیے آپ کے ذہن کے اندر کیا ہے کہ یہ چیزیں ٹھیک ہوں گی تو معیشت کی طرف آپ آگے بڑھ سکتے ہیں نا؟ پہلے تو ہمیں یہ ہے کہ ٹھیک ہے، ہمیں یہ سب کو ایگری کرنا ہے کہ معیشت کو ٹھیک کرنا ہے، معیشت ٹھیک ہوگی تو ہر چیز ٹھیک ہوگی۔ جب یہ سوچ ڈیولپ ہوگی تو پھر آپ کو باقی یہ سارے جو اپنے لیفٹ رائٹ جو ہم نے بعض ہمارے خود ساختہ مسائل ہیں، بعض جو ہیں کہ وہ ہمیں مل گئے ہیں مجبوری میں، تو ان کو کیسے حل کریں گے ہم؟ جی خالد، جو معیشت کو ٹھیک کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں، اٹس ناٹ لپ سروس کہ ہر جو نیا آرمی چیف ہے اگر وہ کراچی میں جا کے FPCCI کے نمائندوں سے مل کے ان کو آپ ایشورنس دے دیں کہ ہم چیزیں فکس کر سکیں گے، تو صرف اس چیز سے معیشت نہیں ہوتی۔
معیشت بنانا یعنی فیکٹری، یہ ہمارا پارٹ جو فیز 2 ہے سی پیک کا کیوں نہیں ہو سکا؟ چونکہ اس میں اکنامک زونز بننے تھے، اس کے اندر فیکٹریاں لگنی تھی، جوائنٹ وینچرز ہونے تھے. اب یہ یعنی صرف ایک پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ، چاہے وہ سی پیک اتھارٹی ہے یا سی پیک کے جو کیا احسن اقبال ہے وہ دے دیں، نہ کسی پولیٹیشین یا منسٹر کے اسٹیٹمنٹ دینے سے اکانومی جنریٹ ہوتی ہے، نہ کسی آرمی چیف کے اسٹیٹمنٹ دینے سے ہوتی ہے. یہ تو فیکٹریاں لگتی ہیں، ان کے لیے فائنانس ارینج ہوتی ہے، ان کے لیے لیبر، ان کے لیے را مٹیریل. پاکستان میں جو ٹیکسٹائل ہے، چونکہ یہ بھی میرے کلائنٹس ہیں، اب ٹیکسٹائل گرو کیوں نہیں کر سکتی ایکسپورٹ؟ فار ایگزامپل 4 ٹائمز یا 5 ٹائمز کیوں نہیں ہو سکتی؟ بیکاز ہمارے ہاں لیبر اویلیبل نہیں ہے اسکلڈ، یعنی ان کمپنیز کے بعد جو 70 سال سے کام کر رہی ہیں. را مٹیریلز اویلیبل نہیں ہے، را مٹیریلز ہم امپورٹ کرتے ہیں چائنا سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بڑی لمبی گیم ہے، اور یہ تبھی ممکن ہے کہ آپ ایک ملک کو سیف بنائیں بزنس مین کے لیے، فیکٹری اونرز کے لیے، تبھی وہ انویسٹ کرے، بجائے اس کے کہ وہ اپنا جو سارا جو اس کے پاس جو فار ایگزامپل وہ ایکرو کرتا ہے، جو پروفٹس ہے وہ باہر اس کو کرے، وہ پاکستان میں لے کے اور یہاں پہ اپنا فیوچر دیکھے. ولی صاحب یہ تو آپ بات کر رہے ہیں کہ فیوچر کی، اور فیوچر میں ہمیشہ نیکسٹ جنریشن کو دیکھا جاتا ہے کہ آپ اگلی جنریشن کے لیے، پھر اس سے اگلی جنریشن کے لیے آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، پلاننگ اس طرح سے کی جاتی ہے. ہمارے یہاں تو بدقسمتی سے کوئی بھی دور حکومت ہو، اگلے الیکشن سے سوچ آگے ہماری بڑھ ہی نہیں سکتی، سوائے اس کے کہ اگلے الیکشن کو مینیج کیسے کرنا ہے یا الیکشن کو جیتنا کیسے ہے اپنے اکنامک انٹرسٹ یا اکنامک ریلیف عام آدمی کو دے کر. اس سے آگے تک ہم سوچ ہی نہیں سکتے. تو پھر یہ سب کچھ کرنے کے لیے ہمیں اپنے نظام کے اندر یا سوچ کے اندر کیسے تبدیلی لا سکیں گے؟ جی خالد، یہ جو اگر آپ پولیٹیشنز کی طرف آپ کی ریفرنس ہے نا، تو یہ تو دنیا بھر میں ہوتا ہے کہ جو CNN فیکٹر ہے، یعنی امریکہ میں یا برطانیہ میں، تو وہ جو ڈیلی سینٹیمنٹ ہے حکومتیں اس کے اوپر کام کرتی ہیں. تو جو پولیٹیشنز ہیں ان کا کام ہی ہے کہ الیکٹ ہونا یا ری الیکٹ ہونا. سو دیٹس اے گیون. لیکن دیٹ ڈزنٹ مین کہ جو ان کے لانگ ٹرم پروجیکٹس ہیں، جیسے فار ایگزامپل سنگاپور کہہ لیں، ملیشیا کہہ لیں، یا ایون انڈیا، چونکہ ظاہر ہے ابھی ہم نے جو انڈیا کا ہے، یعنی یہ سنگھ کے ٹائم سے جو بھی انڈیا میں ریوائول آیا ہے، اس کو ہم نے اوور اے ویری لانگ ٹرم دیکھا ہے. دیٹ مینس کہ دونوں چیزیں پیرلل چل رہی ہیں. جو 24 آور تھریش ہولڈ پہ پولیٹیشین چل رہا ہے وہ بھی چل رہا ہے کہ اس کا یعنی کانفیڈنس وہ کیا ہوتا ہے، جو سینٹیمنٹ نہیں آتا جو یہ گیلپ وغیرہ اسیس کرتے ہیں کیا آج کیا ریٹنگ آئی. تو جو ریٹنگ ہے، ہاں ریٹنگ کی اپنی گیم ہے، وہ علیحدہ چل رہی ہے. لیکن لانگ ٹرم بڑے بورنگ قسم کے پروجیکٹس اور ان کی جو سیفٹی ہے، یعنی وہ انشور کی جاتی ہے. آخری ایک آخری چیز آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ابھی دیکھیں 2024-25 اس حوالے سے اہم ہے کہ پاکستان میں SCO کی 2024 میں ہیڈ آف گورنمنٹ کی، اور 2025 میں ہیڈ آف اسٹیٹس کی جو سمٹ ہے وہ پاکستان کے اندر ہونی ہے. تو پاکستان کے لیے یہ جو ہماری اس سائڈ کی اپرچونٹیز ہیں اور یہ جو 2 بڑی کانفرنس ہونی ہے، اس کو ہم کس طرح سے ٹیپ کر سکتے ہیں، اور اس وقت تک ہم اپنے معاملات کو کیسے سدھار سکتے ہیں تاکہ وہ جو ہوں تو اس میں ہم ایٹ لیسٹ اس سائڈ کے اوپر ہم فائدے اٹھا سکیں؟ ہاں یہ بھی خالد فنی سچویشن ہے. میں چونکہ SCO کے اوپر لکھتا ہوں اور میں نے ہر اس کا جو سمٹ ہے اس کو ٹریک کیا ہے. ہمارے ہاں تو جو سمٹ میں جو پاکستانی پرائم منسٹر ہے وہ تو انڈین پرائم منسٹر سے نہ ہاتھ ملا سکتا ہے، نہ اس سے بات کر سکتا ہے، نہ 1-to-1 بائی لیٹرل کر سکتا ہے. تو یہ جو پاکستان کو جب یعنی چونکہ یہ ہوتا ہے نا ریوالو ہوتی ہے جو پریزیڈنسی ہے، تو یہ جب ملے گی اس میں بھی یہ اسی میں ہی چلے جائیں گے. ابھی جب بلاول گیا تھا انڈیا SCO کے سمٹ کے اوپر، تو دیٹ بیکیم سچ اے ہیوج ڈیل کہ جی پاکستانی بندہ آ گیا اور کیا ہو گیا وہ ہو گیا. جو چیزیں دنیا بھر میں نارمل ہیں کہ یہ سارے SCO کے ہیڈز ایک جگہ پہ جمع ہوں گے، اس کے لیے یعنی دیٹ اٹ سیلف اس کا ایک بڑے نیوز ہونا تو ہم سب کے سوچنے کا معاملہ ہے کہ یہ بڑی خبر بن جاتی ہے کہ اس نے ہاتھ ملایا کہ نہیں ملایا، اس نے دیکھا کہ نہیں دیکھا. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو 24-25 ہے یہ بھی اس طرح ضائع جائے گا، الا یہ کہ جو ملک کے بڑے ہیں یہ سارے بیٹھ کے دیکھیں کہ اب ہم SCO سے بینیفٹ کریں گے. ہم نے SCO سے ظاہر ہے کوئی بینیفٹ نہیں کیا. تھینک یو. سب بڑوں کو اور خاص طور کے اوپر ان کو جن کے ہاتھ میں طاقت ہے یا فیصلہ سازی کے اندر بڑا عمل دخل ہے، ان کو یہ سوچنا ہوگا کہ پاکستان کو آگے کیسے لے کے چلنا ہے. ولی زاہد صاحب ہمارے ساتھ بات چیت کر رہے تھے. ہم بریک لیں گے، بریک کے بعد ناظرین واپس آئیں گے تو پاکستان کے معاشی اور سیاسی حالات کے اوپر بات چیت جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.